Hello everyone, welcome back to another tale from your storyteller's desk. No End House एक क्रीपी पास्ता हॉरर स्टोरी है। क्रीपी पास्ता ऐसी हॉरर कहानियों और तस्वीर को कहते हैं जो इंटरनेट पर एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलती या पहुंचती हैं। नो एंड हाउस एक इंग्लिश क्रीपी पास्ता है जो कि 30 जून 2010 को ब्रायन रसल की तरफ से लिखा गया था। आज मैं आपको ये उर्दू में सुनाऊंगी। कहानी की तरफ चलने से पहले अगर आप इस तरह की हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर खुद की लिखी हुई हॉरर स्टोरीज भी सुनाती हूँ। मैं आपको ये कहानी उस लड़के के बिहाफ पर सुनाऊंगी जिस पर यह सारी कहानी लिखी गई है। मेरा नाम डेविड विलियम है। हैलोवीन से एक दिन पहले मुझे नो एंड हाउस के बारे में एक दोस्त की तरफ से पता चला। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये शहर में मौजूद सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह है। सब लोगों ने उस घर के बारे में सुन तो रखा है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वो घर है कहाँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने वो घर तलाश कर लिया है। उस घर में जाने का एक ही रूल है कि वहाँ पर मुझे $20 जमा करवाने होंगे और 9 कमरों से गुजरना होगा। अगर मैं 9 के 9 कमरों से गुजर कर निकल आया तो मुझे $500 इनाम में मिलेंगे। कोई इंसान भी 9 कमरों को सर नहीं कर सका। मेरे दोस्त ने मुझे मज़ीद बताया कि वो भी इस चैलेंज को मुकम्मल करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन नाकाम रहा है। उसने मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश की कि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, लेकिन मैं $500 जीतने का इरादा कर चुका था। मैंने उसकी एक न सुनी और उसके बताए हुए रास्ते और बना के दिए हुए नक्शे की मदद से अपनी गाड़ी में बैठकर मंजिल तक पहुंचा। सच पूछो तो घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, सामने ही रिसेप्शन था। वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि $20 यहाँ रखिए, 9 कमरों को सर कीजिए और $500 जीतिए। मैंने एक अजीब सी मुस्कान के साथ टेबल पर $20 रखे और पहले कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा देखकर मैंने खुद की हंसी को बहुत मुश्किल से रोका। वो कमरा ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का हैलोवीन फेयरवेल हो। कमरे में सफ़ेद चादरों के बने हुए भूत हवा में लटक रहे थे। ज़मीन पर चाबी से चलने वाले चूहे रेंग रहे थे। मैं उस कमरे से जल्दी से गुजरा और दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। एक गहरी धुंध ने मुझे घेर लिया। कमरे में नकली जाले लगे हुए थे और नकली चमगादड़ गोल दायरे में हवा में घूम रहे थे। कमरे में अजीब सा हैलोवीन म्यूजिक चल रहा था। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर तीसरे कमरे में दाखिल हो गया। तीसरा कमरा आम कमरों की तरह था। कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक कुर्सी पड़ी हुई थी और कोने में सिर्फ एक लैंप था जिसकी रोशनी से कमरे में बहुत सी परछाइयाँ बन रही थी। कमरे में सामान सिर्फ कुर्सी और एक लैंप ही था, लेकिन कमरे में परछाइयाँ बहुत ज़्यादा थीं। देखकर मुझे इंतहाई अजीब लगा। मज़ीद हैरानी तब हुई जब मैंने अपने कदमों की तरफ देखा तो मेरी परछाई नहीं थी। मैं ये देखकर थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा था। मैं वापस जाने के लिए तीसरे कमरे के दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। मैंने मजबूरन अपने सामने मौजूद चौथे कमरे के दरवाजे को खोला तो एक अजीब सी तारीकी ने मुझे घेर लिया। कमरे में बेइंतहा अंधेरा था। वहाँ कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। इतनी खामोशी थी कि मैं खुद के सांस लेने की आवाज़ को भी नहीं सुन सकता था। वहाँ हर चीज़ की गैर मौजूदगी थी। वहाँ सिर्फ खामोशी की आवाज़ थी। मुझे अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, ऐसे जैसे कोई चीज़ अंधेरे में छुपी हुई हो। मुझे अचानक गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। कमरे में अचानक 1 सेकंड के लिए बिजली चमकी और दोबारा अंधेरा हो गया। उस 1 सेकंड की रोशनी में मैंने देखा कि वो सिर्फ एक आम कमरा था। गुनगुनाने की आवाज़ तेज़ हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ कि मैंने अपने कानों को
اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور پاگلوں کی طرح 5 دروازے کی طرف دوڑا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں ایک اور کمرے کے اندر گر گیا۔ وہ 5واں کمرہ تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو درختوں کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جنگل میں موجود ہے۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ میں اس کمرے میں 6 کمرے یعنی کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا کہ اچانک مجھے اپنے جسم پر رینگتا ہوا ایک کیڑا محسوس ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے لگا جیسے میرے جسم پر 10 کیڑے اکٹھے رینگ رہے ہوں۔ میں اپنے جسم سے کیڑے جھٹکنے لگا۔ مجھے اپنے جسم پر کیڑوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے جسم پر ایک بھی کیڑا موجود نہیں تھا۔ میں زمین پر گھسنے لگا اور اپنے وجود کو زمین پر رگڑنے لگا تاکہ وہ کیڑے میرے جسم سے اتر جائیں۔ میں گھسرتا ہوا اپنے جسم سے کیڑے جھاڑنے کی کوشش کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اگلا دروازہ ڈھونڈ رہا تھا۔ گنگنانے کی آواز بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میرے جسم پر لاکھوں کی تعداد میں کیڑے رینگ رہے تھے جو کہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے 6 دروازہ نہیں مل رہا تھا اور گنگنانے کی آواز اتنی تیز تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ میں اس کشمکش میں کئی گھنٹوں تک مبتلا رہا۔ میں گھسرتا ہوا آگے گیا تو مجھے ٹہنیوں کے نیچے 6 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے جیسے ہی 6 دروازہ کھولا وہ کمرہ ایک جہنم تھا۔ میں جیسے ہی 6 کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیچھے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی گنگنانے کی بے حد اونچی آواز بند ہو گئی۔ میرے کانوں کو کچھ سکون ملا۔ 6 کمرہ بالکل تیسرے کمرے کی طرح تھا۔ ایک کونے میں ایک لیمپ اور درمیان میں ایک کرسی، لیکن اس بار کمرے میں پرچھائیاں بالکل ٹھیک تھیں، صرف کرسی اور لیمپ کی۔ لیکن اگلے کمرے میں جانے کا دروازہ موجود نہیں تھا۔ میں آگے کی طرف دروازہ ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا پچھلا دروازہ بھی غائب ہو گیا۔ مجھے کمرے میں درمیان میں پڑی ایک کرسی اور کونے میں پڑا ہوا ایک لیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ نہ مجھے وہ دروازہ نظر آ رہا تھا جس دروازے سے میں 6 کمرے میں داخل ہوا تھا، اور نہ ہی 7ویں کمرے کا دروازہ کہ میں آگے بڑھ سکتا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ مجھے کوئی دماغی بیماری نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اپنی دماغی حالت کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں دیوار کے اس حصے کو پاگلوں کی طرح کھڑیدنے لگا جہاں اس دروازے کا ہینڈل تھا جس سے میں کمرے میں داخل ہوا تھا، یعنی کہ 6 دروازے کا ہینڈل۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اپنے سامنے موجود لکڑی کی دیوار کو کھڑیدنے لگا جہاں پر 7واں دروازہ ہونا چاہیے۔ لکڑی کا بوڑا میرے ناخنوں میں پھنس رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے کہا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ہڑبڑی میں اس آواز کی طرف مڑا۔ میں اس وقت مڑنے پر آج بھی پچھتاتا ہوں۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک چیز تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہاں پر ایک بچی کھڑی ہوئی تھی جس نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور اس کے بال سفید اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اس کا رنگ ایک مردے کی طرح سفید تھا، لیکن جو چیز اس کے سر کے ساتھ ہی کھڑی تھی اس نے میری روح لرزا دی۔ ایک انسانی جسم جو کہ بالوں میں ڈھکا ہوا تھا، قد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبا، سر ایک مینڈھے یعنی کہ ایک دمبے کا تھا، اس کے پاؤں گھوڑے جیسے تھے۔ وہ شیطان لگ رہا تھا۔ وہ شیطانی مخلوق اور بچی ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب میں بچی کی طرف دیکھتا تو مجھے وہ مخلوق دکھائی دیتی، اور جب میں اس مخلوق کی طرف دیکھتا تو مجھے بچی دکھائی دیتی۔ وہ دونوں ایک ہی تھے۔ میں ڈر کے مارے زمین پر گر گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ زمین پر گرتے ہی
میں نے زمین پر وہ چوہے کا کھلونا دیکھا جو میں پہلے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ گھر میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، یہاں پر کھلونے موجود ہیں، یہ سارا گھر ایک کھلونا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی اور میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنے سر کو زمین سے اٹھایا کہ اچانک میری کمر پر وہ شیطانی مخلوق آ کر بیٹھ گئی اور بولی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بچی کی اور اس مخلوق کی آواز ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ اس مخلوق کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا سر اٹھایا اور دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار پر میرے ہی کھریدنے کی وجہ سے 7 لکھا ہوا تھا۔ میں نے ہڑبڑی اور خوف کے عالم میں خود ہی 7واں دروازہ تخلیق کر دیا تھا، اور یہ بات میں خود ہی نہیں جانتا تھا۔ شاید جو حالت اس وقت میرے دماغ کی تھی اس نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اب گنگنانے کی آواز بے حد زیادہ ہو چکی تھی۔ میں اس دیوار کو دھکیلنے لگا، لیکن وہ شیطان مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے وہیں روکنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے، روم نمبر 6 میں۔ لیکن اچانک گنگنانے کی آواز بند ہوئی۔ جب میں مڑا تو وہ شیطانی مخلوق وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں جیسے ہی 7 لکھی ہوئی دیوار کی طرف واپس مڑا، وہاں پر ایک عام دروازہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا 7۔ میں 7واں دروازہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن بہت زیادہ ڈر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ 6واں کمرہ ہے اور یہ اتنا زیادہ خوفناک ہے تو 7واں کمرہ کیسا ہوگا۔ میں 1 گھنٹہ اسی کمرے میں چکر لگاتا رہا کیونکہ میں آگے جانے سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے تھوڑا حوصلہ کیا اور دروازہ کھولا۔ میں باہر تھا، اس جگہ جہاں سے میں اندر آیا تھا۔ باہر میری گاڑی کھڑی تھی جس سے میں اس گھر تک پہنچا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ میں خوشی کے مارے چلا چلا کر رو رہا تھا۔ میں نے بہت زیادہ شکر ادا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس گھر کے ساتھ کیا ہوا، میں بس باہر آنے پر بہت زیادہ خوش تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ اس رات میں نے پہلی جاندار چیز اپنی بلی کو دیکھا۔ میں نے اسے پیار کیا۔ وہ غصہ کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھی بلیاں اس طرح کے نخرے کرتی ہیں، میں نے دل میں سوچا، اور میں بھی نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہانے کے بعد میں نے اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا اور ڈرائنگ روم میں آیا تو جو منظر میں نے دیکھا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اندر سے پکڑ کر مروڑ دیا ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی تکلیف اٹھی جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ڈیوڈ کے ماں باپ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کے حصے ان کے جسم کے باہر ان کے سر کے پاس نکلے ہوئے پڑے تھے۔ وہ خون میں لت پت تھے۔ ان کے چہرے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں غور کیا۔ سامنے ایک دروازہ جو پہلے وہاں کبھی بھی موجود نہیں تھا، جس پر لکھا ہوا تھا 8۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں 8ویں کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں ابھی بھی اس گیم کا حصہ تھا۔ جو سب کچھ میں دیکھ چکا تھا، میں نے خود کو جہنم کی آگ تک کو دیکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن میں نے نو اینڈ ہاؤس کی طاقت کا اندازہ ٹھیک سے نہیں لگایا تھا۔ 8ویں کمرے کی چیزیں مزید عجیب تھیں، مزید ہولناک، مزید ناقابل بیان۔ یہ کمرہ بالکل تیسرے اور 6 کمرے کی طرح تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس بار کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی میں ہی تھا، میرے جیسا کوئی نہیں بلکہ میں خود، ڈیوڈ ولیم۔ میں اس کے پاس گیا
اس نے میری طرف دیکھا اور بولا پلیز ایسا مت کرو، مجھے تکلیف مت دو۔ کیا؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں نے اسے کہا۔ نہیں تم دو گے، وہ روتے ہوئے بولا۔ وہ کرسی پر بیٹھا روتے ہوئے جھولنے لگا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر نویں دروازے کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ لگاتار بول رہا تھا کہ میں اسے تکلیف دوں گا۔ اس نے بولا کہ اگر میں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہوں تو میں اسے تکلیف دوں گا۔ اس کے الفاظ تھے اگر تم اس گھر سے نکلنا چاہتے ہو تو تم مجھے تکلیف دو گے، اور وہ اس بات کو بار بار دہرا رہا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس کے کپڑے بالکل میرے جیسے تھے، سوائے ایک چیز کے کہ اس کی شرٹ پر سرخ رنگ سے نو لکھا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں اپنی مدد کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا اور بدقسمتی سے وہ مجھے مل گیا۔ ہاں، بدقسمتی سے۔ زمین پر کرسی کے نیچے ایک چاقو پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک نوٹ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ڈیوڈ ولیم کے لیے، نو اینڈ ہاؤس کی طرف سے۔ میں نے وہ چاقو اٹھایا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا میں میری طرف دیکھنے لگا اور بولا میں تمہیں تکلیف دوں گا، میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھا اور مجھ پر چڑھ دوڑا۔ میں جان چکا تھا کہ یہ دروازہ پچھلے گزرے ہوئے دروازوں کی طرح عام نہیں ہوگا۔ میں نے وہ چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا جہاں پر نو لکھا ہوا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے اسے نقصان پہنچایا۔ میرے ایسا کرتے ہی میں ایک اندھیرے میں گرتا چلا گیا۔ میں ایک ایسے اندھیرے میں پہنچ چکا تھا جس کے سامنے چوتھے کمرے کا اندھیرا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اندھیرے میں گرتا جا رہا تھا۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں گر بھی رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس اندھیرے میں بہت زیادہ دنوں سے ہوں۔ لیکن اچانک میرے پیروں کو زمین نے چھوا اور میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بہت ہی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو چنتھلا دیا۔ روشنی ایسی تھی جیسے کسی ٹنل میں ہوں۔ میں روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے ہوئے میرے سامنے کچھ پردے تھے۔ میں نے پردے اٹھائے اور خود کو اسی ریسیپشن میں پایا جہاں سے میں نے شروعات کی تھی۔ وہاں سائن بورڈ لگا ہوا تھا۔ سائن بورڈ کے سامنے ایک لفافہ یعنی کہ ایک انویلپ پڑا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس میں کڑکتے ہوئے $100 کے 5 نوٹ تھے اور ایک لیٹر تھا جس پر لکھا ہوا تھا مبارک ہو ڈیوڈ ولیم، آپ نے نو اینڈ ہاؤس کو سر کر لیا ہے، یہ انعام آپ کے لیے ہے، نو اینڈ ہاؤس کی انتظامیہ کی طرف سے۔ میں وہ دیکھ کر ہنسا۔ میں ہنسا اور اس گھر سے باہر نکلا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہنسا۔ میں گاڑی چلا کر گھر آیا اور ہنسا۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر دروازے کو دیکھ کر ہنسا۔ میں اس پر لکھے ہوئے 10 کو دیکھ کر ہنسا۔ دوستو، ڈیوڈ ولیم سچ ہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے پھنس چکا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس نو اینڈ ہاؤس کے کھیل میں پھنس چکا ہے، جیسے کہ اس گھر کا نام ہی ہے نو اینڈ ہاؤس، ایسا گھر جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ تو کیا وہ گھر 9 کمروں کے بعد ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ ڈیوڈ ولیم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں پھنس کے رہ گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی کا اینڈ ٹویسٹ بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ مزید کریپی پاستا سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ ضرور سناؤں گی۔ میں اپنے اس چینل پر خود کی لکھی ہوئی ہارر سٹوریز بھی سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو وہ کہانیاں بھی بہت پسند آئیں گی۔ A Tale from City لاہور ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی جو کہ میرے چینل پر موجود ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ اس کہانی کو بھی ضرور سنیے۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کا سب سے پسندیدہ حصہ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کے ایسے دوست جو اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو ایوری ون۔